अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर वहाब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम पिछली मरतबा पिछले असबाब में पढ़ चुके हैं आयत नंबर 28 तक, आज पढ़ेंगे आयत नंबर 29 से 37 तक। ठीक है, तो पहली आयत ये 29वीं आयत ये है, मोमिनो अगर तुम खुदा से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए अमर फारिक पैदा कर देगा, यानी तुमको मुमताज़ कर देगा। वो ठीक है, आगे तफसील से पढ़ेंगे कि मुमताज़ कर देगा यानी सबसे बाला कर देगा, सबसे बाला कर देगा, सबसे ऊंचा कर देगा, सबसे जुदा कर देगा कि आपको दूसरे लोगों के मुकाबले में कि आप जो है वो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार, और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और खुदा बड़े फजल वाला है। आगे आयत में, और मोहम्मद उस वक्त को याद करो जब काफिरों तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे तो तुम उनको कैद कर दें या जान से मार दें, और इधर वो चाल चल रहे थे और उस जगह खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। आगे आयत में जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि ये कलाम हमने पहले से सुन रखा है, और इसी तरह का कलाम हम भी कह दें तो उसमें क्या है, ऐसे हम भी कह सकते हैं इसी तरह का कलाम। ये तो कुछ हिकायतें हैं या हिकायतें हैं यानी कुछ कहानियाँ। और जब उन्होंने कहा है मोहम्मद अगर ये कुरान तेरी तरफ से वही है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अजाब भेज, यानी चैलेंज किया। वरना खुदा ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे तो खुदा कोई अजाब भेजता, जबकि वो बख्शिश भी मांगे और उन्हें अजाब दे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई वो बख्शिश मांगता है तो उसको अजाब किस तरह देंगे, या आगे तफसील से पढ़ते हैं। तो ये आगे आयत में है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ते से रोकते हैं और इस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं, यानी देखभाल करने वाली भी नहीं। तो इन लोगों की नमाज खाना के पास, काबा के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा और कुछ नहीं। तो तुम जो कुफर करते थे अब उसके बदले अज़ाब का मज़ा चखो। तो जो लोग काफिर हैं, आगे बहुत इम्पोर्टेंट आयत है, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं तो लोगों को खुदा के रास्ते से रोकें, सो वो और ख़र्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मुझे अफसोस होगा कि हमने बेकार खर्च किया। मुसलमान तो अपनी इबादत से तो रुके नहीं, और काफ़ी लोग दोज़ख की तरफ हाके जाएंगे ताकि खुदा नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। तो यहाँ तक हमने पढ़ी 29 से 37 आयत तक। ठीक है, अब इसके सवाल जवाब कितने हैं और क्या आयत हैं वो अब पढ़ते हैं आगे। इस सबक में तक़वा के क्या इनामात हैं, पहला सवाल है। दूसरे सवाल में कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ने उन पर अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं किया। इसलिए आयत में है, और अल्लाह ताला उनको अज़ाब देने वाला नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद हैं और वो बख्शिश भी मांगते हैं। आगे का आयत में है, जो लोग काफिर हैं और अपना माल इसलिए खर्च करते हैं कि लोगों को खुदा के रास्ते से रोक तो उनका वो करना उनके लिए मुझे अफसोस होगा और वो क़यामत के दिन मग़लूब होंगे। जैसा कि हमने आयत नंबर 29 में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा अमर फारिक पैदा कर देगा, यानी मुमताज़ कर देगा। अब किस लिहाज से मुमताज़ कर देगा? अल्लाह ताला क्या माल दौलत के लिहाज से मुमताज़ कर देगा या ज़ुहद और तक़वा के लिहाज से मुमताज़ कर देगा?
تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا انعامات کیا تقویٰ کے متعلق، یعنی تقویٰ سے اللہ سے ڈرتے رہو اور کوئی عمل ایسا نہ کرو جو اللہ کے خلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو۔ تو تقویٰ کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بے شمار انعامات کا ذکر کیا ہے کہ متقیوں کے لیے بے شمار انعامات ہیں۔ تو اس آیت میں یہی کہا گیا کہ اگر مومنوں تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے میں حق اور باطل میں تمیز پیدا کر دی جائے گی، یعنی حق کون سا ہے باطل کون ہے اس میں تمیز آپ کو پیدا کر دی جائے گی، حق اور باطل میں تمیز پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ جو تقویٰ میں ہوگا وہ بخش دیا جائے گا اور جو تقویٰ میں نہیں ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تقویٰ ہے اس کے لیے انعامات ہے، اور انعامات کون سے ہیں؟ انعامات وہ ہیں کہ بخش دیا جائے گا۔ ہم بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دینا، اور کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دینا، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ سہولت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میرے احکامات کو مانتے رہو گے اور میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو گے تو تم متقی ہو۔ متقی کا مطلب یہ کہ انعام و اکرام تمہارے لیے ہے اور جنت بھی تمہارے لیے ہے، سب کچھ جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، لیکن متقی ہونا شرط ہے۔ اور پھر حق اور باطل میں تمیز کیسے کر دے گا؟ اس لیے کہ جو متقی ہے وہ الگ ہی نظر آتا ہے، اور ایک وہ فسق و فجور میں جو مبتلا ہے، بری عادتوں میں جو مبتلا ہے وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو بہت متقی ہے، سب کو پتہ ہے، وہ ایک الگ ہی نظر آتا ہے۔ لازم بات ہے یہ پھر اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مطلب یہ کہ بخش دے، لیکن متقی کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ اس کو بخش دیا جائے گا، ممتاز کر دیا جائے گا، یعنی دوسروں سے الگ کر دیا جائے گا، اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا، اور وہ جو ہے متقیوں میں شمار ہوگا۔ اور کون سے انعامات میں یہی ہے کہ آپ کو باطل میں تمیز کر دیا جائے گا، اپنی رحمت کی جو ہے نا وہ چادر میں چھپا دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت میں اپنی آغوش میں اللہ تعالیٰ اس کی متقی کو لے لیتا ہے۔ تو اس سے بڑا انعام و اکرام تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیاوی میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی وہ عزت کا تاج ہمیں پہنا دے۔ تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ متقی کا انعام اور کیا ہوگا؟ ہم کیا کرتے ہیں دن رات جو ہے نا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں۔ تو وہ متقی وہ کہ جو اللہ کی نظر میں سرخرو ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرہیزگار کا انعام دے دیا، دنیا میں اس کو متقی کا لقب عطا فرما دیا، اس کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیا۔ تو اس پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ جو متقی ہے وہ بالکل الگ ہوگا اور اس کے لیے بہت سارے جو ہے انعامات اور اکرام ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہم نے پڑھا، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر ہم بہت برے ہیں، آپ خدا کو نہیں مانتے، تمہارے خدا کو نہیں مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے درمیان نہیں مانتے، تو تم اپنے خدا کو بولو ہم پہ پتھر برسا، ہم پہ کوئی اور عذاب نازل کر دے تاکہ ہم بھی تو دیکھیں۔ مطلب چیلنج کرنا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، چیلنج کرنا کہ پتھر برسا ہم پر، کوئی آسمان سے کچھ ایسا کر دے، کوئی اور عذاب نازل کر دے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دو باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو عذاب نہیں بھیجے گا تمہاری قوم کہ یہ جو قوم ابھی سب موجود ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے، اس وقت وہاں موجود تھے، ایک نبی اور پیغمبر جہاں موجود ہو وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ آپ نے کئی قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو تو آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے اس نبی رسول پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بستی چھوڑ دو، جب وہ چھوڑ چکے، جب اس کے اوپر عذاب نازل کیا، جب ان کے اوپر عذاب آیا، جیسے حضرت عیسیٰ کہا آپ چھوڑ دیں، دریا نیل پار کر جائیں، اس کے بعد نے فرعون کو غرق کر دیا، آپ کی موجودگی میں کچھ نہیں کیا۔ حضرت حود علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی قوم کو بھی یہی کیا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نازل کیسے کروں؟ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کفار بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے پڑھتے تھے غفرانک، یعنی ہمیں بخش دے،
ہمیں بخش دے. اب وہ کس سے بخشش چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بخشش مانگ رہے ہیں, میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں, بخشش مانگ رہے ہیں تو کفار کافر, لیکن بخشش مانگ رہے ہیں تو میں کس طریقے سے جو ہے ان کو عذاب نازل کرتا ہوں. تو دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا کہ ایک تو وہ خود غفرانہ کا پڑھتے تھے طواف کعبہ کے وقت میں, اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے. اور اس میں یہ کہا کہ آیت کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں, کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں, آپ موجود ہیں تو کیوں کر جو ہے وہ عذاب ہو سکتا ہے. وہ دین کی دعوت کو دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کچھ دین کی طرف آ جائے, ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور ہوا بھی ایسے ہی جب دین کی دعوت ہوئی تو وہی کفار جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف, ہمارے دین کی طرف مسلمان ہوتے گئے, اسلام کی طرف آتے چلے گئے. اور ایک آیت میں آگے یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اتنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ خدا کے راستے سے روکیں آپ کو جانے کے لیے, تو ان کے لیے وہ بیکار ہے. آپ دیکھ لیں کہ پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ ابو سفیان نے اس کو, ابو جہل کو یہ کہا کہ بھئی جنگ میں جو ہے نا ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے, تو اب جو ہے نا تم ہمیں جو ہے وہ مال و دولت دو تاکہ ہم جو ہے اور طاقت پکڑیں, اور تاکہ پھر ہم مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بزور روکیں, طاقت کے ذریعے روکیں. تو وہ ابو سفیان نے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں ان کا بھی نقصان ہو گیا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ اس کا خرچ دیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں کو روکیں. تو اس وقت بھی ان کا خرچ وہ کام نہیں آیا, تو آیت میں یہ کہا گیا کہ جتنا بھی کفار خرچ کر لیں مسلمانوں کو روکنے کے لیے, مسلمانوں کو ایذا دینے کے لیے, مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے روکنے کے لیے, کچھ بھی کر لیں وہ, لیکن وہ کام ان کے کسی کام نہیں آئے گا. جتنی مال و دولت وہ خرچ کر سکتے ہیں کر لیں, وہ مال و دولت ان کے کسی بھی کام میں نہیں آئے گی, اور آخر میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہی ہے. اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو کفار ہے, قرآن کی حکمت ہے, قرآن ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جگہ بجا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سچا جو ہے نا وہ حکمت والا قرآن ہے, اور سچا قرآن کہ ہر جگہ وہ بتاتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج بھی اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے, آج بھی اس حقیقت کو بتا رہا ہے کہ کفار ابھی بھی ویسے سب جمع ہیں ایک طرف, اور مسلمانوں کو اس کے دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں. کچھ نہ کچھ اپنی طاقت خرچ کر رہے ہیں, اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں, بہت کچھ خرچ کر رہے ہیں کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنی عبادت سے رک جائیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن وہ مسلمانوں کو روک نہیں پا رہے. تو چاہے کتنے ہی مال, پہلے بھی یہی تھا کہ چاہے کتنے ہی مال خرچ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے کہا, اور ابھی بھی وہ یہ کہ چاہے کتنے ہی مال وہ خرچ کر لیں لیکن وہ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے. اور ایک بات اور تھی کہ جو ہے کفار جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر جو ہے وہ مسجد جانے سے روکتے ہیں, جبکہ متولی نہیں, متولی تو کون ہوتا ہے جو متقی ہو, پرہیزگار ہو. مسجد میں جو آپ یہ دیکھتے ہیں مسجد کی جو دیکھ بھال آج کے دور میں بھی جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ کوئی خراب شخص تو نہیں کرتا, وہ بڑا دیندار آدمی ہوتا ہے, وہ 5 وقت کی نماز اس مسجد میں ادا کرتا ہے, اور وہاں اس کی مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے, تو وہ متولی ہے. تو وہ دیکھ بھال کرنے والا متولی ہے, تو بولے یہ متولی تو ہے نہیں, یہ تو کافر ہے, یہ نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں. پھر جو نماز پڑھنے جاتا ہے ان کو روکتے ہیں, سیٹیاں مارتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں. اگر آپ کو یہ اسباب اچھے لگے ہو, سمجھ آئے ہوں, تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو متواتر اور مسلسل ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.